अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है कौन किसका कातिल। बूढ़ा खाविंद, जवान बीवी, जवान बेटा, ये है कत्ल का एक तीरे बहदफ नुस्खा। एक लड़की उम्र 20-21 साल अपने खाविंद के साथ थाने में आई। उसका नाम रिफ़त था और खाविंद का नाम मुर्तज़ा। उनकी शादी 1 साल गुज़रा हुई थी। वो अपने ससुराल में थी। उसे इत्तला मिली कि उसका बाप मर गया है। लड़की ने बताया कि उसका बाप बीमार नहीं था। आज सुबह वो बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। उस आदमी की उम्र 48 साल थी। 1 साल गुज़रा उसने राहत नाम की एक लड़की के साथ शादी की थी जिसकी उम्र 22 साल थी। मतवफ़ी की बेटी रिफ़त ने बयान दिया कि उसकी माँ 2 साल हुए मर गई है। 1 साल बाद उसके बाप ने राहत से शादी कर ली थी। रिफ़त का एक भाई जवान था, उम्र 23 साल। उससे छोटी रिफ़त थी और उससे छोटा एक और भाई जिसकी उम्र 16 साल थी। रिफ़त को बाप के मरने की इत्तला मिली तो वो भागी हुई पहुंची। उसे उसके भाई आशिक अली और सौतेली माँ राहत ने बताया कि उसका बाप हरकते कल्ब बंद होने से मर गया। वो अच्छा भला था। रिफ़त के बयान के मुताबिक इससे पहले उसे दिल की कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। रिफ़त और उसके खाविंद मुर्तज़ा को शक हुआ कि मतवफ़ी को कत्ल किया गया है। वो मेरे पास इसलिए आए थे कि मैं मरने वाले का पोस्टमार्टम कराऊं। ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी की महज रिपोर्ट या शक पर किसी की लाश को चीरने फाड़ने के लिए भेज दिया जाए। पोस्टमार्टम कराने का मतलब ये होता है कि पुलिस को भी शक है कि मरने वाला कुदरती मौत नहीं मरा, उसे मारा गया है। मामला बहुत संगीन हो जाता है। मैंने रिफ़त और उसके खाविंद पर कमोबेश 1 घंटा जिरा की, जिससे मुझे सिर्फ ये हासिल हुआ कि रिफ़त को शक है कि उसके बाप को उसकी सौतेली माँ ने उसके भाई के साथ मिलकर कत्ल करा दिया है। उनके पास इस शक को तक़वियत देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई शहादत, ना कोई सबूत। मैंने ये मालूम करने के लिए भी जिरा की कि रिफ़त और उसका खाविंद किसी अदावत की बिना पर तो ये रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आए। आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि उनकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं है। इसके बावजूद मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि उनकी रिपोर्ट दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूँ। लेकिन मैंने जब 3 अफराद पर गौर किया तो मेरे दिल में भी शक पैदा हो गया। मतवफ़ी की उम्र 48 साल थी, उसकी बीवी की उम्र 22 साल और मतवफ़ी के बेटे की उम्र 23 साल थी। अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में वारदातों और मुकदमों का रिकॉर्ड देखें तो कत्ल की बहुत सी कहानियों में आपको ये 3 किरदार देखने को मिलेंगे: बूढ़ा खाविंद, जवान बीवी, मरने वाले का जवान बेटा। इस केस में जायदाद का लालच भी था। तुम्हारे बड़े भाई के ताल्लुकात सौतेली माँ के साथ कैसे थे? बहुत अच्छे। उनकी बेतकल्फ़ी काबिल एतराज़ थी। रिफ़त का खाविंद बोल पड़ा, राहत अच्छे चलन की लड़की नहीं। मैंने कई बार देखा है कि आशिक अली यानी रिफ़त के बड़े भाई को देखकर राहत का चेहरा खिल उठता है। ये कोई सबूत नहीं। सबूत तो मैं कोई भी पेश नहीं कर सकती। मैंने अपनी सौतेली माँ को अपने छोटे भाई के साथ मशकूक हालत में देखा है। रिफ़त ने मेरे पूछने पर मशकूक हालत बयान की। उसके छोटे भाई की उम्र 16 साल थी। रिफ़त ने राहत के साथ लड़ाई की थी और अपने भाई को डांटा था और अब्बा जान को बता देने की भी धमकी दी थी। मेरे लिए ये बातें काबिल फ़हम थी। जहाँ जवान बेटा और जवान सौतेली माँ हो, वहाँ के मुतल्लिक कैसा ही झूठ बोल दो सच लगता है। लेकिन जब आप थानेदार की वर्दी पहन लेते हैं तो आपकी नज़रों में झूठ और सच के मायने बदल जाते हैं। मैंने रिपोर्ट दर्ज ना की, मतवफ़ी के घर जाकर और कुछ अपनी आँखों से देखकर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। मैं जब रिफ़त और मुर्तज़ा के साथ मतवफ़ी के घर पहुंचा तो मैयत को नहला कर कफ़न पहनाया जा चुका था, कब्र तैयार हो चुकी थी और जनाजा उठने वाला था। मैंने घड़ी देखी,
11:15 बजे थे। बावर्दी थानेदार को देखकर वहाँ जो लोग मौजूद थे सन्नाटे में आ गए। मैंने मतवफ़ी के बड़े बेटे आशिक अली को अलग करके पूछा कि उसके वालिद साहब किस वक्त फ़ौत हुए। तो उसने बताया कि सुबह उसकी सौतेली माँ रोती चीखती सोने के कमरे से निकली और बताया कि अब्बा जान मर गए हैं। मैंने उससे पूछा, कुदरती बात है कि तुमने लाश के माथे पर या नब्ज़ पर हाथ रखा होगा, लाश गर्म थी या सर्द? मैंने कभी किसी लाश को हाथ नहीं लगाया, इसलिए बता नहीं सकता कि लाश कितनी सर्द होती है। अब्बा जान की लाश कोई ज़्यादा सर्द नहीं थी, मेरा ख़्याल है कि कुछ हरारत थी। मैं आपकी सौतेली माँ से अलाइदगी में कुछ पूछना चाहता हूँ। तब वो घबराया और उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। क्यों जी, क्या बात है? घबराए नहीं, मुझे सिर्फ ये यकीन करना है कि आपके वालिद साहब हरकत कल्ब बंद होने से फ़ौत हुए। वो अंदर चला गया। जो लोग जनाजे के लिए आए हुए थे वो समझ रहे थे कि मैं भी जनाजे के लिए आया हूँ। आशिक अंदर चला गया तो चंद आदमी मेरे करीब आ गए। एक ने कहा, देखो साहब, आज की औलाद, बाप का भी पूरी तरह इंतकाल भी नहीं हुआ और जनाजा ले जाया जा रहा है। ये तो मैंने पहले ही नोट कर लिया था कि घर वाले मैयत को दफन करने में जल्दी करें। आशिक अली बाहर आया। मैंने उससे पूछा कि जनाजा इतनी जल्दी क्यों ले जाया जा रहा है। उसने सौतेली माँ के मुतालिक कहा कि उसके इसरार पर जल्दी की जा रही है। वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ एक जवान लड़की खड़ी थी। मैंने अंदर जाती ही उसे सर से पाँव तक देखा, उसके चेहरे और डील डोल को गौर से देखा। अक्सर वारदातों में मुश्तबा अफराद के चेहरे रास फाश कर दिया करते। उस लड़की के चेहरे पर वही तासुर था जो हर उस जवान लड़की के चेहरे पर होता है जिसका बूढ़ा खाविंद एक ही साल बाद मर गया हो। उसकी आंखों में आंसू तो दरकिनार हल्की सी लाली भी नहीं थी। वो अच्छे कद काठ की लड़की थी, चेहरा भी अच्छा था। मुझे देखकर उसकी घबराहट कुदरती बात थी। मैंने उसे बैठने को कहा और ख़ुद भी बैठ गया। आशिक अली को मैंने बाहर भेज दिया। मरहूम किस वक्त फ़ौत हुए? आप? उसके होंठ सूख गए और 3 बार आप कहकर बोली। आपके दोस्त थे? आप क्यों? वो आगे कुछ ना कह सकी। जी, वो मेरे दोस्त थे। वो किस वक्त फ़ौत हुए? सुबह मेरी आंख खुली, उन्हें जगाया तो वो ना बोले, मैंने हिलाया तो भी ना जागे। तब मुझे शक हुआ। आपने उन्हें हाथ लगाया तो जिस्म गर्म था या सर्द? कुछ कुछ गर्म था, उसने जवाब दिया मगर हकलाते हुए। मैंने उसकी तस्हीह को कबूल ना किया। सच्ची बात उसके मुंह से निकल गई थी। उसके मुताबिक मरने वाला 1 या 1.5 घंटे पहले मरा था, यानी 5 और 5:30 बजे। बहरहाल रात को मरने का पता सुबह के वक्त चला और 11:15 बजे वो जनाजा उठवा रही थी। मैंने जनाजे में जल्दी की वजह पूछी तो वो कोई 2 टोक जवाब ना दे सकी, जिससे मैं शक में पड़ गया। मैंने पूछा कि मरहूम को पहले कभी दिल का दौरा पड़ा या ब्लड प्रेशर की ज़्यादती कभी महसूस की? कल सुबह जागे तो कहने लगे कि दिल डूब रहा है और सर में गिरानी है, चक्कर भी महसूस होते। मैंने पुलिस के मखसूस अंदाज में जिरा शुरू कर दी। ये जिरा बहुत तवील थी जो आपको सुनाना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि एक तो ये मियाँ बीवी के तन्हाई के ताल्लुकात के मुतल्लिक थी और दूसरे इसलिए कि बात लंबी हो जाएगी और आप उकता जाएंगे। मैं मालूम ये करना चाहता था कि मतवफ़ी का दिल डूब रहा था और सर में गिरानी थी तो क्या वो किसी डॉक्टर के पास गया था? राहत ने मुझे गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि मैं पुलिस मैन हूँ और सब कुछ समझ रहा हूँ। मैंने ये अख़ज़ किया कि मतवफ़ी डॉक्टर के पास जाना चाहता था, लेकिन बीवी उसे आराम का मशवरा दे रही थी और उसे लिटा कर उसका सर दबाती रही। मैंने आखिरी बम फेंका। मरहूम की उम्र 48 साल और आपकी उम्र 21-22 साल है। ये शादी यकीनन आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई, आप पर ज़बरदस्ती की गई होगी और आपको बहुत अफसोस हुआ होगा। जी नहीं, मैं तो बहुत खुश थी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है। वो तो इतने अच्छे थे कि मैं बता नहीं सकती। मैं यही जवाब सुनना चाहता था। मैंने आशिक अली को बुलाया और कहा, मैं आपको बड़े अफसोस से इत्तला देता हूँ कि आपके वालिद साहब की मैयत कब्रिस्तान नहीं जाएगी, अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। मैंने दोनों के चेहरों को देखा। आशिक अली ने आहिस्ता से पूछा, क्यों जी? और राहत का रंग नुमायां तौर पर पीला पड़ गया। वो तो बेहोश होने वाली थी, उसके होंठ खुश्क हो गए।
میں نے اپنے ASI اور 2 کانسٹیبلوں کو بلایا، متوفی کی بیٹی رفعت کے نام سے رپورٹ درج کی اور جو کاغذی ابتدائی کارروائی ضروری تھی وہ کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس دوران عاشق علی اور راحت نے مجھے الگ لے جا کر اس مقصد کے لیے رشوت پیش کی کہ میں لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کراؤں۔ وہ کہتے تھے کہ مرحوم کی بے عزتی ہوگی۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، وہ دل کی حرکت بند ہونے سے مرے ہیں۔ رشوت نے میرے شکوک پختہ کر دیے۔ میں نے عاشق علی اور راحت سے کہا کہ وہ گھر میں ہر وقت حاضر رہیں اور انہوں نے تفتیش سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ جرم تصور ہوگا۔ عاشق علی کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کی بہن نے رپورٹ درج کرائی ہے تو اس نے کہا یہ جائیداد کا چکر ہے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اس کا خاوند اسے اکسا رہا ہے، اب وہ پریشان کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے حصہ مل جائے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمام جائیداد ابھی باپ کے نام ہے۔ متوفی کا کاروبار بھی تھا اور زمین دارہ بھی۔ قصبے میں اس کی 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ عاشق علی 10 جماعت پاس کر کے باپ کے کاروبار میں لگ گیا تھا۔ یہ گھرانہ روپے پیسے والا تھا لیکن تعلیم واجبی تھی۔ چونکہ گھر میں دانے تھے اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو سیانے بھی سمجھتے تھے اور کوئی غلط حرکت کرنا چاہیں تو دلیری سے کر گزرتے تھے۔ میں نے مخبروں کو ہدایات دے کر مصروف کر دیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے لاش عاشق علی کے حوالے کر دی گئی اور مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ متوفی کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ یہ کوئی عام قسم کا زہر نہیں تھا۔ مقتول کے معدے کے اجزاء، جگر اور خون لیبارٹری معائنے کے لیے بھیجے گئے تو رپورٹ ملی کہ مقتول کو نکوٹین دی گئی ہے۔ نکوٹین کے متعلق آپ کو کچھ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ زہر تمباکو کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم جو تمباکو سگریٹ اور حقے کے ذریعے پیتے ہیں اس میں بھی نکوٹین موجود ہوتی ہے۔ جو تمباکو نوش دھوئیں کے ذریعے اپنے خون میں شامل کرتے اور اپنی عمر کم کرتے رہتے ہیں، اگر نکوٹین ذرا زیادہ مقدار میں چائے، کھانے یا مشروب میں ملا کر کسی کو پلا دی جائے تو پینے والے کے خون میں شامل ہو کر اسے چند دنوں میں اس طرح مار دیتی ہے کہ موت قتل نہیں لگتی بلکہ حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ مقدار میں پیٹ میں چلی جائے تو فوری موت کا باعث بنتی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرنے کے لیے 2 باتیں بتا دوں۔ ایک یہ کہ آپ سگریٹ یا حقہ پیتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے جسم کی انتہائی اہم قوتیں بیکار کر کے اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے اگر آپ نکوٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پکڑے جانے کے امکانات پوری طرح روشن ہیں۔ میں نے جب نکوٹین کا نام پڑھا تو مجھے مقتول کی بیوہ راحت کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی، کل صبح جاگے تو کہنے لگے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے جرا کر کے یہ بھی ثابت کر لیا تھا کہ راحت نے مقتول کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا تھا اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی تھی۔ یاد رکھیے کہ مقتول کی عمر 48 سال تھی۔ یہ عین قدرتی ہے کہ نوجوان بیوی جب اسے لٹا کر اس کا سر دبا رہی ہوگی تو وہ اپنے حشر سے بے خبر مدہوش ہو گیا ہوگا۔ بڑھاپے میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا زن مرید ہو جاتا ہے۔ یہ مقتول بھی بیوی کے حسین جال میں پھنس گیا اور جان دے دی، مگر مجھے شہادت کی ضرورت تھی۔ یہ تو میری قیاس آرائیاں تھیں جو غلط بھی ہو سکتی تھی۔ مقتول کو زہر ضرور دیا گیا تھا لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کسی اور نے دیا ہو، اور اگر بیوی نے ہی دیا ہے تو کسی چاہنے والے کے ساتھ مل کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں ابھی اسے حراست میں نہیں لے سکتا تھا، نہ ہی لینا چاہتا تھا۔ اسے اور عاشق علی کو شامل تفتیش کر کے پابند ضرور کر لیا۔ میں نے سب سے پہلے عاشق علی کی بہن رفعت کے بیان لیے، اس سے پوچھا کہ اسے کیسے شک ہوا کہ اس کا باپ قدرتی موت نہیں مرا۔ یہ لڑکی خاصی ذہین تھی، جسمانی لحاظ سے بھی چست تھی اور دماغی لحاظ سے بھی تیز۔ میرے اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ محض شک تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عاشق علی اور راحت کی آپس میں بہت بے تکلفی تھی۔ راحت کے متعلق اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ اس نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اسے اپنے بھائی پر شک ہے کہ اس نے راحت کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو زہر دیا ہے؟ رفعت نے کہا، شک نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ ابا جان کو زہر دینے میں عاشق علی بھی شریک ہے۔
وہ کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہ کر سکی۔ اس کی باتیں کچی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے زہر کے شک کا اظہار کیا اور یہ صحیح نکلا، حالانکہ لاش کو دیکھ کر مجھ جیسے تجربے کار آدمی کو بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اسے زہر دیا گیا۔ اکثر اوقات عام قسم کے تیز زہر دے کر قتل کی وارداتیں کی جاتی ہیں۔ یہ زہر 2 سے 4 گھنٹوں میں لاش پر اپنے اثرات نمایاں کر دیتے ہیں۔ بعض لاشوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، بعض کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور بعض لاشوں کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگتی ہے۔ غرض زہر کی ماری ہوئی لاش صاف بتا دیتی ہے کہ موت قدرتی نہیں، یہ قتل ہے۔ رفعت کے باپ پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے، پھر رفعت کو زہر کا شک کیوں ہوا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ جو بہن اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے، وہ اپنے باپ کو زہر بھی دے سکتی ہے، اور یہ جائیداد کی خاطر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا کہ مقتول کی نوجوان بیوہ راحت نے مقتول کو دفن کرنے میں جلدی کیوں کی؟ رفعت کے متعلق میں نے کہا ہے کہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز تھی، وہ مجھے چالاک بھی نظر آنے لگی۔ اس کا خاوند باہر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے رفعت کو باہر بھیج کر اسے بلایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا، کیا آپ کو بھی شک ہے کہ آپ کے سسر کو زہر دیا گیا ہے؟ شک نہیں جی، یقین۔ اس کی بیوی بدمعاش عورت ہے، عاشق علی بھی بدمعاش آدمی ہے۔ جہاں تک شک کا تعلق تھا وہ تو ہو سکتا تھا کیونکہ مقتول بظاہر تندرست تھا، اور شک کی دوسری وجہ نوجوان بیوی، اس کے خاوند کا بڑھاپا اور جائیداد تھی۔ مگر جس طرح رفعت اور اس کا خاوند دو ٹوک انداز سے فیصلہ دے رہے تھے، اس طرح تو میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے چند اور باتیں پوچھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس شخص کی ذہنیت اور سوچ کیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جرا اور گپ شپ سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ چالاک نہیں ہے، چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی نظر مقتول کی جائیداد پر ہے جس میں سے وہ اپنی بیوی کا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کی بیوی رفعت نے اپنے باپ سے حصہ مانگا تھا، اور باپ نے اسے کہا تھا کہ ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، جب کروں گا تو حصہ دے دوں گا۔ اس مطالبے کا علم عاشق علی کو ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو برا بھلا کہا، اور اسی سلسلے میں عاشق علی اور رفعت کے خاوند کی بھی تو میں ہو گئی تھی۔ عاشق علی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جائیداد میں سے 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ راحت نے بھی رفعت اور اس کے خاوند کی بے عزتی کی تھی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر رفعت کو بلایا اور اپنا لہجہ ذرا سخت کر دیا۔ تمہارا خاوند مجھے کچھ ایسی باتیں بتا گیا ہے جو تم نے دانستہ نہیں بتائیں۔ اب منہ سے جو لفظ نکالو تو یہ سوچ لینا کہ یہ لفظ تمہیں 14 سال کے لیے جیل میں بند کر سکتا ہے۔ اس کا رنگ جو پہلے ہی صاف ستھرا تھا گھبراہٹ سے سفید ہو گیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے باپ کے جسم میں زہر ہے؟ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا؟ یہ زہر تم نے دیا تھا یا تمہارے خاوند نے؟ وہ سٹپٹا اٹھی، ہکلا کر بولی، آپ سارے محلے سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنے سسرال میں تھی، میرا خاوند بھی اپنے گھر میں تھا۔ میں نے اسے چین نہ لینے دیا، جرا کے ایسے بم پھینکے کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ رونے لگی۔ میں نے اسے بالکل تسلی نہ دی، نہ کوئی ہمدردی کی۔ اس نے کہا، مجھ پر یہ احسان کرے کہ میں جو کچھ بتاؤں وہ میرے خاوند کو نہ بتائے۔ میرے سہاگ کا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا خاوند ہر لحاظ سے اچھا آدمی ہے، اس کے دل میں میری محبت بھی ہے۔ اس میں صرف یہ نقص ہے کہ جائیداد اور روپے پیسے کا لالچی ہے۔ شادی کے بعد اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنے باپ سے جائیداد میں حصہ مانگوں۔ وہ دراصل چاہتا یہ تھا کہ بازار میں ابا جان کی جو 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں وہ مجھے دے دے، اس کے علاوہ کچھ نقد رقم دے دے۔ مجھے یہ مطالبہ پسند نہیں آتا تھا، میں ٹالتی رہی۔ اس سے خاوند کا رویہ بدل گیا۔ خاوند نے مجھے اس قدر پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میری اتنی اچھی ازدواجی زندگی جہنم بن گئی۔ میں نے 2-3 بار ابا جان سے خاصی رقم لی اور اپنے خاوند کو دی۔ یہ اس کی عادت ہو گئی اور مجھے اکسانے لگا کہ میں ابا جان سے پیسے لاتی رہا کروں۔ اتنے میں ابا جان نے شادی کر لی اور ان پر نئی بیوی کا قبضہ ہو گیا۔ مجھے پیسے ملنے بند ہو گئے۔ راحت میری ہم عمر تھی، اس لیے میں اسے ماں والا احترام نہیں دے سکتی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بےہودہ حالت میں دیکھا تو اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ میرا بڑا بھائی بھی اس کا مرید بن گیا۔
ادھر خاوند نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میں ابا جان سے جائیداد کا حصہ مانگوں۔ میں نے مانگا تو ابا جان نے جواب دے دیا۔ بڑے بھائی نے میری بے عزتی کی اور راحت نے بھی مجھے برا بھلا کہا۔ وہاں میں نے جانا بہت کم کر دیا۔ خاوند نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں دلیری سے طلاق لے کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر اب میرے لیے باپ کے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ طلاق سے میں اتنا ڈرتی ہوں کہ اس کی جگہ موت کو خوش ہو کر قبول کر لوں گی۔ میری ساس اور سسر بھی اپنے بیٹے جیسی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بیٹے کی حمایت کی اور میرا جینا حرام کر دیا۔ پھر آج صبح ابا جان کے مرنے کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں ہم سب دیکھ چکے تھے کہ راحت بڑے بھائی کو مٹھی میں لے چکی ہے اور میرے چھوٹے بھائی تک کو ناپاک کر چکی ہے۔ لہٰذا میرے خاوند نے کہا کہ تمہارے ابا جان قتل ہوئے، ان کا ہارٹ فیل نہیں ہوا۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ تھانے آ کر رپورٹ درج کراؤں گی۔ یہ میرے خاوند نے سوچا اور اس نے مجھے کہا کہ پولیس فوراً آ جائے گی، پھر تم اپنے بھائی اور راحت کو یہ دھمکی دینا کہ مجھے میرا حصہ اور 20,000 روپیہ نقد دے دو تو میں کیس واپس لے لوں گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ طلاق کے تو صرف نام سے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور آپ کو رپورٹ دی، پھر آپ آ گئے۔ اب مجھے دوسرا قدم اٹھانا تھا، اپنے بھائی کو دھمکی دینی تھی، لیکن آپ نے آ کر ساری کارروائی اتنی جلدی سے کی کہ مجھے اپنے بھائی سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تمہارا یہ خیال تھا کہ میں بندر ہوں؟ تم نے کہا کہ میرے باپ کو زہر دیا گیا ہے تو میں اٹھ دوڑا، پھر تم کہتی کہ نہیں، اسے زہر نہیں دیا گیا۔ میں کیس واپس لیتی ہوں تو میں بندر کی طرح واپس آ جاتا۔ تم بھائی سے جائیداد اور رقم اینٹھنے کے لیے مجھے انگلیوں پر نچانا چاہتی تھی۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی اور بولی، میں نے آپ کو سچی بات بتا دی ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ طلاق سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے خاوند کو میں حوالات میں بند کر دیتا، لیکن مجھے اس لڑکی کا خیال آ گیا کہ یہ کمبخت اسے طلاق دے دے گا۔ یہ دونوں خوش قسمت تھے کہ مرنے والے کو واقعی زہر دیا گیا تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ رفعت کے خاوند نے ایک ناٹک کھیلا اور قتل کی ایک واردات بے نقاب ہو گئی، ورنہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ یہ قتل ہے۔ میں نے لڑکی کو الگ بٹھا دیا اور اس کے بیان پر غور کرنے لگا۔ جہاں تک جذبات کا تعلق تھا، اس لڑکی نے مجھے متاثر کر لیا تھا، لیکن تفتیش جذبات سے نکل کر کی جاتی ہے۔ میں نے رفعت اور اس کے خاوند کو مشتبہ افراد قرار دے دیا۔ یہ ممکن تھا کہ مرتضیٰ یعنی رفعت کے خاوند نے ہی رفعت کے باپ کو زہر دیا اور رفعت بھی اس میں شریک ہو۔ یہ محض ناٹک نہیں بھی ہو سکتا تھا جو مرتضیٰ نے کھیلنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے اندر بلایا اور جرح شروع کر دی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں اسے بار بار یہی کہتا تھا کہ تمہیں یہ خیال کس طرح آیا کہ رفعت کے باپ کا ہارٹ فیل نہیں ہوا، اسے زہر دیا گیا؟ اس نے اکھڑے اکھڑے جواب دیے جنہوں نے مجھے گہرے شک میں ڈال دیا۔ میں نے رفعت کو الگ بٹھا دیا اور مرتضیٰ کو الگ۔ مرتضیٰ سے کہا، اچھی طرح سوچ لو کہ تم اقبال جرم کرنا چاہتے ہو یا میں تفتیش کا لمبا چکر کاٹ کر تم تک پہنچوں۔ اس صورت میں مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ جناب، میری اس کے ساتھ نہ کوئی دشمنی تھی نہ کوئی لالچ۔ معلوم ہوتا ہے میری بیوی نے آپ کو میرے خلاف کوئی جھوٹی بات بتا دی ہے۔ آپ کی بیوی بھی آپ ہی کی طرح مشتبہ ہے اور آپ کی طرح وہ بھی پابند کر لی گئی ہے۔ میں نے مقتول کے گھر چھاپا مارا اور تلاشی اس طرح لی کہ ہر ایک ٹرنک اور سوٹ کیس کی ہر ایک چیز دیکھی، کوئی کاغذ بغیر دیکھے نہ چھوڑا۔ وہیں راحت کو بٹھا لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ اقبال جرم نہیں کرے گی۔ اب تو وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ خانہ تلاشی میں کوئی ایسی چیز یا تحریر برآمد نہیں ہوئی جو جرم یا مجرم کی نشاندہی کرتی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دلیر ہو گئی۔ وہ اسی بات پر قائم رہی کہ یہ شادی اس کی مرضی کے مطابق ہوئی تھی اور وہ مقتول کے ساتھ مطمئن اور خوش تھی۔ میں نے عاشق علی اور اس کے چھوٹے بھائی کے متعلق اس کے تعلقات معلوم کرنے کے لیے بہت سے سوال کیے، الفاظ بدل بدل کر اسے گھیرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اصل بات تسلیم نہ کی اور کہا کہ میں ان لڑکوں کی سوتیلی ماں ہوں اور وہ مجھے ماں ہی سمجھتے۔ کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جسے چاہا تھا وہ مر گیا ہے، میں تو اسی گھر میں رہوں گی۔
میں حیران تھا کہ لڑکی پختہ کار ہے یا اسے کسی نے پختہ کار بنا دیا ہے، یعنی جس کی خاطر اس نے خاوند کو زہر دیا ہے، اس نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ پولیس یہ جرم ثابت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ میرے ہر وار سے اس طرح بچ کر نکل جاتی کہ میں پریشان ہو گیا۔ یہ تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے، مگر اس نے میرا یقین ہلا ڈالا اور میرے دل میں یہ شک پیدا کر دیا کہ مقتول کو رفعت اور اس کے خاوند نے زہر دیا ہوگا۔ لیکن میری زیادہ تر توجہ راحت اور عاشق علی پر تھی۔ اس دوران میرے ASI نے مجھے باہر بلایا، تلاشی میں وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کچھ ہدایات دی تھیں، وہ ان پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے شیشے کا ایک گلاس دیا، اس کے متعلق ایک دو باتیں بتائیں اور چند باتیں میرے کان میں ڈال دی۔ میں کمرے میں گیا، راحت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے اس کے اور اپنے سامنے رکھی ہوئی تپائی پر شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس نے نظریں گلاس پر ڈالیں، پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی دیکھی۔ میں خاموش رہا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ گلاس آپ نے میرے آگے کیوں رکھ دیا؟ تاکہ تم اسے اچھی طرح پہچان لو۔ تم نے پرسوں عاشق علی کے ہاتھ سے یہ گلاس چھین کیوں لیا تھا؟ اسے اس میں پانی کیوں نہیں پینے دیا تھا؟ اس کی گھبراہٹ بڑی صاف تھی لیکن سنبھل کر بولی، یہ نوکر کا گلاس ہے، اسے معلوم نہیں تھا۔ میں نے گلاس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور راحت سے پوچھا، عاشق علی اپنے باپ کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ یہ باتیں نوکر نے ASI کو بتائی تھیں۔ باپ بیٹے کے درمیان کوئی بات ہوگی، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ میں نے یہ ظاہر کر کے کہ میں نے اس کی ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں، اسے باہر بھیج دیا اور عاشق علی کو اندر بلایا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، خدا کے لیے مجھے کچھ سمجھائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسرے پولیس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے؟ آپ کا تو ان کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ان کی موت پر خوش ہوں۔ آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ میرا ان سے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھی، جی کبھی کبھی۔ یہ بھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ ابا جان مجھ سے بگڑنے لگے تھے۔ دوسری شادی کے بعد، جی۔ جو آدمی بڑھاپے میں نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے وہ اپنے جوان بیٹے کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے، اور اگر بوڑھا صاحب جائیداد ہو تو اسے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس سے اس کی جوان بیوی اور جائیداد چھین لے گا۔ یہی مصیبت آپ کے ہاں پیدا ہو گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، والد صاحب کا کاروبار سنبھال لیں۔ انہیں شادی کم از کم اس عمر میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی بدقسمتی یہ تھی کہ راحت آپ کو بہت چاہتی تھی۔ یہ بالکل قدرتی بات ہے، وہ آخر جوان ہے، جوانی انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ عاشق علی جی جی کہتا رہا۔ میں اس کی کمزوری سے آگاہ تھا۔ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ پولیس اس کے گھر کی تلاشی لے کر اس کے گھر بیٹھی تفتیش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا اور اسے اس مقام تک لے آیا کہ اس نے میری اس بات پر بھی جی کہہ دی کہ راحت کا چال چلن اچھا نہیں اور اس نے تمہیں اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ آپ کے والد صاحب کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ راحت کے ساتھ آپ کے تعلقات قابل اعتراض ہیں۔ جھگڑے کی وجہ یہی تھی، اور پھر آپ نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ جائیداد آپ کے نام منتقل کر دی جائے۔ ادھر آپ کی بہن نے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے آپ کے والد صاحب اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ بہن کو تو میں نے بھی ڈانٹ دیا تھا۔ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اس روز آپ اس گلاس میں پانی پینے لگے تھے تو راحت نے یہ آپ کے ہاتھ سے چھین کیوں لیا تھا؟ وہ کہتی تھی کہ یہ نوکر کا ہے۔ یہ کہاں رکھا تھا؟ باورچی خانے میں۔ پانی پینے کے لیے میں خود ہی باورچی خانے میں چلا گیا۔ یہ گلاس الگ رکھا تھا۔ میں نے اس میں پانی ڈالا تو راحت آ گئی۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر الگ رکھ دیا اور کہا کہ مجھ سے پانی کیوں نہیں مانگا؟ یہ نوکر کا گلاس ہے۔ اس نے مجھے دوسرے گلاس میں پانی ڈال دیا تھا۔ یہ گلاس آپ نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا، آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں؟ نہیں جناب، اس گلاس میں آپ کے والد صاحب کو زہر دیا گیا تھا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ بات میرے علم میں ہے؟
مجھ سے سوال نہ پوچھیں، میرے سوال کا جواب دیتے جائیں، یہ معمہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم دونوں کا کام آسان ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ میں نے راحت کو دانستہ نظر انداز کر دیا۔ اس کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اسے کہا، آپ ناراض تو ضرور ہوں گی، لیکن میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہوں۔ میں اسے حیران پریشان چھوڑ کر عاشق علی کو ساتھ لیے تھانے چلا گیا۔ میں نے اپنا انداز دوستانہ رکھا، اس کی خاطر تواضع اور دوستانہ لب و لہجے میں تفتیش کی۔ شام تک وہ یہ تو مان گیا کہ راحت کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز تھے اور راحت پردہ پوشی کے لیے مقتول کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتی تھی۔ راحت کے متعلق عاشق علی نے یہ نیا انکشاف کیا کہ اس کا رشتہ انور نام کے ایک آدمی کے ساتھ طے ہو گیا تھا، لیکن راحت کی شادی مقتول کے ساتھ کر دی گئی۔ عاشق علی کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، ابتداء میں راحت کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور کو پنجرے میں بند کر دیا ہو، کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی۔ پہلے تو روتی رہی، پھر اس نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ میں نے اسے بہلانے پھسلانے کی ذمہ داری سنبھال لی تو وہ میرے ساتھ کھل گئی۔ اس نے میرا دماغ بھی خراب کر دیا۔ اس کے بعد وہ خوش رہنے لگی۔ وہ 8ویں 10ویں روز اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ اس شخص سے ملتی ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ عاشق علی نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے پیچھا کر کے راحت کو اس آدمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کا نام انور تھا اور عمر عاشق علی جتنی، یعنی 22-23 سال۔ عاشق علی نے مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اپنے باپ کو زہر دینے میں وہ شریک نہیں ہے۔ اس نے بہت سی دلیلیں دے کر یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی کہ راحت نے انور کے ساتھ مل کر اس کے باپ کو زہر دیا ہے۔ اس کی دلیلیں میرے لیے قابل قبول تھیں۔ انور ایک نیا مشتبہ تھا جو میرے سامنے آیا۔ میں نے عاشق علی کو مشتبہ فہرست میں سے خارج نہ کیا، لیکن اسے یہ تاثر دیا کہ انور کا نام سامنے آ جانے سے میں اب اسے مشتبہ نہیں سمجھتا۔ میرے سامنے اب 5 مشتبہ افراد تھے: رفعت، اس کا خاوند، عاشق علی، راحت اور انور۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔